हाय, मैं हूं तहरीम ज़ुबैरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास जो कि ट्रैवलर हैं, इसके अलावा बुक्स लिखते हैं और सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार काम करते हैं वो कासिम अली शाह फाउंडेशन में ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। और कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है वो हम सब की बहुत जानी पहचानी एक फाउंडेशन है, बहुत सारे लोगों को सीखने को मिल रहा होता है। अली क्या सिखा रहे होते हैं और ख़ुद कहाँ से सीख रहे होते हैं, हमसे पूछेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया तहरीम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताइए कि ये जो आप काम कर रहे होते हैं, ये सारे काम डिफरेंट हैं। एक तो ट्रैवल कर रहे होते हैं, उसके बाद लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं, और फिर आप पॉडकास्ट जैसी चीज़ जो ट्रेंड करने शुरू की, और अब तो खैर बहुत कंपेटिटिव बिजनेस हो गया है। तो इन तीनों चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ बैठ के, और हम ह्यूस्टन में बैठे हैं। जी हाँ। और अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं बचपन से आपके ड्रामे देखे हैं, मैं भी बच्ची, अगर आप ये कहेंगे तो मैं भी ये कहूँगी कि मैं भी उस वक्त बच्ची ही थी। हाँ, बस आप क्योंकि बच्चियों की रोल किया करती थी। हाँ। तो एक हिसाब से ना इस वक्त वो ना फैन मोमेंट भी चल रहा है ना। थैंक यू। तो आपको देखते रहे हैं ड्रामे और बड़े अच्छे लगते रहे हैं आपके ड्रामे। देखिए, मुझे ना शौक है डिफरेंट काम करने का। मेरे ना दिमाग में ना किसी तरह से एक चीज़ आ गई थी कि एवरी एक्सपीरियंस इनरिच योरसेल्फ। इट डज। ठीक है ना। अब जैसे आप रेडियो प्रोग्राम कर रही हैं, मुझे किसी ने कहा कि आपका लहजा ठीक नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन में ना कुछ वीकनेस है। तो मैं लेक्चर्स दिया करता था, मुझे खुद भी शर्मिंदगी होती थी जब मैं अपना खुद वीडियो देखता था। कहीं ना कहीं मेरा लहजा ठीक नहीं होता था, प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होती थी, कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव जो अल्फाज के होते हैं। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये देखा कि अशफाक अहमद साहब और बड़े जो स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, वो रेडियो किया करते थे। जी हाँ। तो मैंने ये सोचा जब रेडियो करता है ना इंसान, तो रेडियो में आपकी वीडियो तो नहीं आ रही, तो सबकॉन्शियसली आप अपनी आवाज़ के ऊपर, आवाज पे सारा फोकस करना होता था। बिल्कुल। अब देखिए ना, वीडियो ये बन रही है, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्शियस जरूर हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं पूरी रख लूँ, आपकी साइड कौन सी अच्छी आ रही है, मेरी कौन सी अच्छी। कहीं ना कहीं इंसान जो है वो कॉन्शियस होता है, और हर इंसान ये चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने ये देखा कि जो रेडियो है उस पे आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ आवाज़ जा रही है, आवाज़ से आपने कैप्चर कर रहे हैं ऑडियंस। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने रेडियो शुरू कर लिया। अच्छा, इसी तरह किताबें पढ़ता था, शौक पैदा हुआ कि किताब लिखनी भी चाहिए, क्योंकि ऑथर की ना मैंने देखा इज्जत बड़ी है ना। उसको बड़े मुकाम उसका मर्तबा बड़ा है, उसको बड़े मुकाम से बुलाया जाता है ऑथर, उसकी तकारीब होती हैं, और तकरीम बहुत ज़्यादा होती है माशरे के अंदर होती है। और वैसे भी मैं ये चाहता था कि जो कुछ मैं लर्न कर रहा हूँ उसको मैं डॉक्यूमेंट करूँ। बिल्कुल। तो मैंने किताब लिखनी शुरू कर दी। इसी तरह फायज़ हसन सियाल साहब ट्रेनिंग दिया करते थे 98-99 में, तो मैं उनकी ट्रेनिंग अटेंड करता था। तो मुझे शौक हुआ कि मैं भी ट्रेनर बनूं। ठीक। क्योंकि जब जैसे सेशन ख़त्म होता था तो उनसे ना बहुत सारे लोग कार्ड्स उनके लेने के लिए आते थे। ओके। और कहते थे हमने आपसे मिलना है। ओके। तो मेरा दिल था कि मुझे भी लोग मिले। ये सेलिब्रिटी मोमेंट है, मैं भी चाहता हूँ कि ये वाला मोमेंट मेरी ज़िंदगी में भी मेरी ज़िंदगी में आए। तो मुझे बताएं, कितने साल से आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। तो 10 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था, लेट्स से दिस इज़ 2025, और आपने 2015 में ये स्टार्ट किया था, तो उस वक्त जो लोग सीखने आते थे, वो लोग जिनको सीखने की ख्वाहिश थी, चाहे वो स्टूडेंट थे या वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थे, उस वक्त के लोगों की सीखने की ख्वाहिश क्या थी, और आज का इंसान क्या सीखना चाहता है? इन 10 सालों में क्या फ़र्क आया? अच्छा तहरीम, आजकल ज़्यादा ट्रेंड है कि हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, हम लाइक कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कमेंट्स कैसे ले सकते हैं ज़्यादा, मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा हैं। अब ये ट्रेंड है। देखिए, अगर आप ज़मानों को देखें ना, तो एक ज़माना था जिसके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी, वो एक बड़ा मोतबर शख्स कहलाता था। बिल्कुल ऐसा ही है। या कोई स्कॉलर होता था, मजहबी रहनुमा होता था, कोई लीडर होता था। अब दुनिया ना पिछले 10 सालों से ये ट्रेंड हो गया चेंज। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मामला ये है कि अब लोग चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी ट्रेनिंग दें आप जिसमें मेरे लाइक्स बढ़ें, मुझे पैसा मेरे पास ज़्यादा आए और मेरे पास फेम ज़्यादा है। अब ये 3 नई चीज़ें ऐड हुई हैं पिछले 10 सालों, जो पहले नहीं थी। क्योंकि हमने क्राइटेरिया पैसा बना लिया ना, हमने क्राइटेरिया शोहरत बना ली कि जो जितना मशहूर है और जिसके बैंक में जितना ज़्यादा पैसा है या जिसके नाम पे जितनी ज़्यादा अराजी है या प्रॉपर्टी है, वो इंसान अमीर कहलाता है। बल्कि पहले ये हुआ करता था कि आप बोलिए, बात कीजिए, ताकि आपकी जो वक़्त है या जो आपका मर्तबा है, आपकी जो असल पहचान है, वो पता चले। तो आपके ख्याल से अब जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि हम कितने पैसे कमा लें, हमारे लाइक्स कितने आ जाएं, या हम क्या काम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की क्वालिटी या उनकी लाइफ क्वालिटी आपको लगता है कि उतनी ही बेहतर है जितनी पहले के लोगों की थी? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो ये है कि स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम जो है वो इस वक्त तमाम लोगों में आ रहा है।
اوکے. کیونکہ ہم اس طرح موبائل یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جھکتے ہیں نا, گردن میں پین, بالکل ایسے آپ کی اسپائنل کارڈ میں پین, یہ مرض بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, اسٹریس, انزائٹی, فرسٹریشن میں اضافہ ہو رہا ہے. اوکے. کیونکہ تحریم نے فوٹو لگائی, اس کے 600 لائکس آئے, میرے 10 لائکس آئے, میں دیکھ کے اس کو فرسٹریٹ ہو رہا ہوں کہ مجھے مزہ نہیں آ رہا, یار میرے کیوں نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے. ویسے بھی دنیا ہائی کنزیومرزم سوسائٹی بن گئی ہے. ٹھیک. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ جو قوتیں کنٹرول کر رہی ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ بس یہ لوگ نا بائنگ کریں. ہاں. کوئی چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں بھی ہے, آپ کو ریلز آنی شروع ہو جائیں گی, آپ کو اس کی پرومپٹ آنے شروع ہو جائیں گے. الگوریتھم نے ویسے ہی آپ کو کنٹرول کر لیا ہوا ہے. کنٹرول کر لیا ہوا ہے. تو اب تو مجھے لگتا ہے کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو الگوریتھم میں آ جاتی ہے, بٹ سم ہاؤ دیٹ مے بی آئی ایم رانگ اور مے بی آئی ایم جسٹ اوور تھنکنگ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیز آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی الگوریتھم آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے, یا جس چیز کو آپ پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پرابیبلی اٹ آلسو کیپچرز دیٹ کہ آپ کے کیا ایموشنز ہوتے ہیں, یا آپ اس کو کتنے غور سے دیکھ رہے ہیں, یا وہ دیکھنے کے بعد آپ کے چہرے پہ کیا ہنسی آ رہی ہے. بیکاز کوئی ڈیوائس ایسی نہیں ہے جو وداؤٹ کیمرا ہو. سو ایوری ٹائم کیمرا از کیپچرنگ یو. اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا کیمرا کبھی آف ہی نہیں کرتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیٹنگ پہ جا کے اپنے کیمرے کی ایکسس کو بند کیسے کیا جاتا ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میرے ساتھ یہ بہت دفعہ ہوا کہ اف آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ سم تھنگ اور اگلے دن میں نے دیکھا اس چیز کو تو وہی چیز آئی ہوئی ہے, تو میں حیران ہو جاتی ہوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور یہ میری بھی آج آپ نے نالج میں اضافہ کیا ہے کہ ایکسپریشنز جو ہے نا وہ بھی نوٹ کر رہا ہے نا. بالکل نوٹ کر رہا ہے. ایکسپریشن سے اگر آپ نے ایک مووی دیکھنی ہے تو وہ آپ کے ایکسپریشن جیسے ہوں گے وہ آپ کو ویسا الگوریتھم دینا شروع کر دے گا. اب جیسے میں حافظ صاحب سے کہہ رہا تھا, حافظ احمد صاحب سے ہم کل ہی رات کو لینڈ ہوئے ہیوسٹن میں, میں جیسے ہی ایئرپورٹ سے لینڈ ہوا تو مجھے ہیوسٹن کے جو ایونٹس ہیں, ہیوسٹن کی ایکٹیویٹیز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, کیونکہ وہ آپ کو ریڈیس مائل کے حساب سے ایڈورٹائز کر رہا ہوتا ہے نا, وہ انفارمیشن وہ آنا شروع ہو جاتی ہے. شروع ہو گیا. تو اب میرے خیال سے اگر آپ نے اس سارے سیاپا ہی کہوں گا اس کو میں, اور کوئی ورڈ نظر نہیں آ رہا, ذہن میں نہیں آ رہا, نکلنا ہے نا تو آپ لائف میں ٹریول کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے, جب میں نے فرسٹ ٹائم اپنی بیٹی کے ساتھ ٹریول کیا, شی واز ناٹ ایون اے ایئر اولڈ, تو ہم نادیہ خان شو کے لیے گئے, شی واز 3 months اولڈ, تو اس کا ہم نے اسی وقت پاسپورٹ بنایا اور اس کو ہم نے ٹریول کرایا. دبئی گئے تھے ہم. سو اس وقت نہیں سوچا تھا, لیکن پھر گریجولی ہم نے ٹریول کرنا شروع کیا, اور بہت سارے لوگ پوچھتے تھے کہ ارے اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیسے ٹریول کر رہے ہو, کیونکہ ابھی بھی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ بچہ بڑا ہو جائے تو پھر ٹریول کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسکیوز ہی نہیں ہے. آپ بچے کو ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو ٹریول پہ بھی بچہ آپ کے ساتھ رہے گا. تو آئی ٹریول ود مائی کڈس آل اوور. تو مجھے لگتا ہے کہ بچہ جتنا سیکھ رہا ہوتا ہے ٹریولنگ کے دوران, اتنا آپ اس کو کسی انسٹیٹیوٹ سے نہیں سکھا سکتے. آپ اس کو گھر میں بٹھا کے رٹا لگاتے رہیں اور آپ اس کو بتاتے رہیں, نہیں سیکھ سکتے. وہ جو خود ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے, اور وہ جو ٹالرنس بڑھ رہی ہوتی ہے, اور وہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے, آئی تھنک اٹ شیپس یو انٹو اے بیٹر پرسن. مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر آپ نے اب زندگی میں اسٹریس, انزائٹی اور فرسٹریشن سے ذرا بچت رکھنی ہے نا, ایک تو میڈیٹیٹ کریں آپ. اوکے. کیونکہ آپ ہر وقت اتنی یہ شور و غل میں موجود ہیں, اتنی ایکٹیویٹیز ہیں, موبائل ہے, دوست ہیں, ٹی وی ہے, ایکٹیویٹیز ہیں, ایونٹس ہیں, تو اس کے لیے نا آپ کا دماغ بڑا تھک جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. دماغ کو آپ نے تھوڑا سا سکون دینا ہے, آنکھیں بند کر کے آپ میڈیٹیٹ کریں تاکہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ سکون پیدا ہو, تاکہ آپ اندر سے نا انریچمنٹ آپ کے اندر آئے. بالکل. ہم چلیں گے ویلیڈیشن میں, ویلیڈیشن کانسٹنٹ ویلیڈیشن ہے. ہاں کانسٹنٹ ہے, کانسٹنٹ ویلیڈیشن ہوتی رہے گی, ہم ہیپی ہوتے رہیں گے. جہاں پہ ویلیڈیشن نہیں ہوئی تو آپ کی کم ہو جائے گی ہیپینس. تو ہیپینس کو نا ود ان آپ کو فیل کرنا پڑے گا. جیسے آپ ود ان فیل کریں گے تو آپ نا ایکسٹرنل آئیڈینٹیٹیز جو ہوتی ہے نا اس کے پھر محتاج ہی رہتے ہیں. بالکل ایسا آپ اندر سے کوئی ایکٹیویٹی کریں. ابھی میں سوئمنگ پول گیا تھا, میں نے کہا یار ابھی سوئمنگ پول میں 2 گھنٹے لگا کے آؤں گا, تو دیکھیں نا وہ میرے لیے ایکٹیویٹی ہوگی. بالکل. اچھا میں سوئمنگ پول میں جب ہوں گا تو مجھے کسی کی ویلیڈیشن نہیں چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے باڈی ہے میری, اس باڈی کو میری مزہ آ رہا ہے, اس میں میرا جو ڈوپامین ہے, اسٹروٹنن ہے, وہ ریلیز ہوگا تو مجھے مزہ آئے گا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ان ایکٹیویٹیز میں آپ مصروف کریں جو کم, ایک تو ایکسپینسو ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جو سستی ہیں. نیچر سستی ہے نا, نیچر تو فری ہے. گھر سے باہر نکل جائیں, واک کریں تو بالکل فری ہے. جتنا آپ نیچر واک کرتے ہیں, گپ لگائیں لوگوں کے ساتھ, نہیں ضرورت کوئی بہت بڑے ریسٹورینٹ میں جانے کی. آپ چائے پئیں, لسی پی لیں کسی کے ساتھ, گپ لگائیں زندگی میں. جتنی گپ لگائیں گے نا اتنا لائف میں آپ کو مزہ آئے گا. اچھا, آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے اندر, اور بہت سارے میں نے ان کے سیشنز دیکھے ہیں. میں ڈاکٹر قاسم کو خود دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ کس طریقے سے وہ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جو ٹریننگ ہے, ٹرینر کو بھی اپنا اسٹائل بدلنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ پہلے ہمارے جو ٹرینر تھے وہ اشفاق احمد صاحب تھے, پہلے جو ہمارے ہوسٹ تھے وہ معین اختر صاحب تھے, پہلے ہم نے جن کی کتابیں پڑھی
वासिफ साहब की हमने किताबें पढ़ी और इब्ने इंशा को पढ़ा, और ये वो लोग थे जिन्होंने बहुत हेल्प की आपको. लेकिन अब हम अपने रीसेंट टाइम्स में अगर देखते हैं तो हमें सेलिब्रिटीज़ तो मिल जाते हैं, लेकिन हमें मुफक्किर नहीं मिलते, हमें फ़िलासफ़र्स नहीं मिलते, हमें कोई अच्छी बात या कोई डीप बात बताने वाले लोग इतने ज़्यादा नहीं मिलते. उसकी दो रीज़न्स हैं. एक तो हम खुद नहीं सुनना चाहते कोई ज़्यादा डीप बात, हम कहते हैं बोर हो गए, दैट्स टू सीरियस. और उसके अलावा जो लोग बताना चाहते हैं उनकी नॉलेज कितनी डीप है आपको लगता है कि हाउ वेल रेड और वेल एक्सपोज्ड दे आर टू द वर्ल्ड. आपने दूसरी बात की ना, मैं उस पर ज़्यादा मैं बिलीव करूँगा कि हम खुद नहीं चाहते ना, नहीं चाहते. देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं टर्की में गया पहली दफ़ा. जैसे ही मैं एंटर हुआ ना टर्की में, तो मुझे सामने बैनर लिखा हुआ नज़र आया कि ये सेमिनार यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. अच्छा, हो सकता है हज़ारों लोग वहाँ से गुजरे हों, उन्होंने ना देखा हो. अगर आप चर्च पीते हैं ना, तो आप किसी भी मुल्क में जाएंगे ना, आप उसको ढूंढ लेंगे, आपको चर्च मिल जाएगा. आप क्लबिंग करने वाले हैं, आपको क्लब मिल जाएगा. शक्कर खोरे को शक्कर मिल जाती है ना. आप लाइब्रेरी में जाने वाले हैं, आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी. बिल्कुल ऐसा ही है. तो मैं क्योंकि इन चीज़ों का मुतलाशी रहा हूँ हमेशा से, तो मुझे तो मिल जाती. लेकिन आपकी ना आंख होनी चाहिए मेरे ख्याल से. ठीक है. जो इंसान के अंदर चल रहा होता है ना, वो उसके दिमाग में आता है, उसके दिमाग से उसकी आंखों पे आता है, और वो आंख ना एक्टिव हो जाते हैं इस तरह. अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं. मैंने अभी रिसेंटली एक लिस्ट शेयर की है लोगों के साथ अपने फेसबुक पे, 20 मोस्ट लॉजिकल थिंकर्स ऑफ पाकिस्तान. ओके. ठीक है. उसमें परवेज़ हुदवाई साहब का मैंने जिक्र किया, शहजाद गियास साहब का जिक्र किया, कासिम अली शाह साहब का जिक्र किया. तो ये मैंने उन्हीं लोगों के लिए ये लिस्ट शेयर की है जो कहते हैं कि हमें लोग नहीं मिलते. बिल्कुल ऐसा ही है. मैंने कहा आप देखें, इनको सुने पढ़ें और अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज करें, इमोशनलिज्म लाइफ में कम करें, लॉजिकल और प्रैक्टिकल ज़्यादा रखें. क्योंकि बेचा है ना हमने सारी ज़िंदगी, रिलीजन और इमोशन दो ही तो चीज़ें जिनको हमने बेचा है. इमोशन को हमने मोहब्बत के नाम पे बेचा, और कहीं कहीं हमने नफरत भी बेची, और हमने उसके बाद रिलीजन जो है वो बेचा. सो मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें जो हमने खुद डिसाइड कर ली कि ये रेडी पे रख लें और इसकी फेरी लगाते जाएँ और आवाज़ लगाते जाएँ और लोग ख़रीदते जाएंगे. एंड आई थिंक इट वाज इजी फॉर पीपल आल्सो कि ये वो जो छोटी चीज़ें हैं ना, या जो हल्की चीज़ें हैं, वो उनको लगता है कि ईजीली ग्रैब कर ली जाएंगी और इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करनी पड़ेगी, तो वो उसके साथ ईजी हो जाते हैं. ठीक है. तहरीम 3 रास्ते हैं ज़िंदगी गुजारने के. 3 तरह के लोग हैं दुनिया में. ओके. एक वो हैं जो आबाओ अजदाद के तमाम कॉन्सेप्ट्स, फ़िलासफ़ीज़ को, थॉट्स को, अकीदे को एज इट इज़ मानते हैं. बिल्कुल. और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल. दूसरी तरह के लोग वो हैं जो नहीं मानते. वो कहते हैं नहीं, मैं खुद से रिसर्च करूंगा, और जो मुझे पसंद आएगी ना बात लॉजिकल पे, मैं उस पर बिलीव करूंगा, उस पर ईमान लाऊंगा, उसको मानूंगा. ठीक. तीसरी तरह के लोग हैं वो सुपीरियर होते हैं सबसे. वो कहते हैं हम खुद समझेंगे भी, और हम लोगों को भी प्रीच करेंगे. ठीक. कि ये ठीक है. अब ये 3 कैटेगरी के लोग हैं दुनिया में. अब आप देख लें कि आपने अपने आप को किस में फॉलो करना है. तो आपको क्या लगता है विच कैटेगरी इज़ मोर सेंसिबल, और आप किस कैटेगरी को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं? देखिए मुझे तो लगता है कि जो कैटेगरी सुप्रीम कैटेगरी है, जो लोगों को थॉट देती है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा लाइफ भी इंजॉय करते हैं, सबसे ज़्यादा उनका एक्सपोजर भी होता है, ट्रैवल भी सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका ना ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत होता है. जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों से आके उनसे अपने मसाइल पूछते हैं, वो सवालात उनके साथ होते हैं, तो उनका अपना विजडम नॉलेज बढ़ता है. आपको ऐसे नहीं लगता कि लोगों से कनेक्ट करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपके अपने अंदर बहुत बर्दाश्त होनी चाहिए? जी. और वो बर्दाश्त जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों में ख़त्म होती जा रही है. अब जो हमारा अटेंशन स्पैन है वो ग्रेजुअली कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम ऑल्सो, राइट? क्योंकि हम इतना स्क्रीन यूज़ कर रहे होते हैं. उस दिन मैं पढ़ रही थी कि शायद अब हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो 5 सेकेंड रह गया है. हम इतनी ही अटेंशन देते हैं, उसके बाद हमें अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो हम आगे चले जाएंगे. फिर एक और मैंने वीडियो देखी, उसमें खातून कह रही थी कि आपने 15 सेकंड की वीडियो में अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है देखने वाले को, और अब शुरू के 5 सेकंड में अगर आपने अटेंशन नहीं ग्रैब की तो फिर आप गए. तो आप सोचें ये कितना मुश्किल हो गया. मैं जब कमर्शियल करती थी, या जब मैंने कमर्शियल करना शुरू किया, तो 59 सेकंड का कमर्शियल होता था, फिर 40 सेकंड का हो गया, फिर 30 सेकंड का हो गया, फिर उसके बाद 15 सेकंड के भी कमर्शियल्स किए हमने. तो हम कहते थे ये इतने थोड़ी सी चीज़ में थोड़ी सी देर में कैसे आप चीज़ सेल करेंगे और कैसे लोगों को कन्विंस करेंगे. बट आई थिंक अब लोग जो है वो इतना टाइम ही नहीं दे रहे होते कि किसी की बात को बैठ के सुने. इशफाक अहमद की बात सुनने के लिए, बानो कुदसिया की बात सुनने के लिए आपको बहुत तसल्ली से बैठना पड़ता है, क्योंकि वो पूरी बात मुकम्मल कर लेंगे और आप इस बात को ग्रास्प करेंगे. फिर आपको समझ में आएगा इस बात का असल मतलब क्या था, या इसका मकसद क्या था आपको बताने का. तहरीम आपने बिल्कुल सही बात की. अब डिपेंड करता है ना, आप कभी गौर करें, हमारा जो दिन का आगाज़ है वो जल्दी वर्ड से शुरू होता है. अच्छा. बच्चों को हम कहते हैं जल्दी उठो.
جلدی اسکول جائیں, وین آ گئی ہے, ہاں جلدی کرو جلدی جلدی کرو, اب آپ نے ریڈیو پہ جانا ہے, گیسٹ بلائیں, جلدی جلدی سے یار پانی لے کے آنا, جلدی سے چائے لے کے آنا. I never noticed this, but that's true, yes. ٹھیک ہے, ابھی بھی آپ نے کہیں پہنچنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں جلدی, یار کہاں پہ ہو, جلدی آؤ. کیونکہ ایک دن میں ہم نے اتنا کچھ رکھا ہوا ہوتا ہے. میں تو ویکینڈ پہ یہی کہہ رہی ہوتی ہوں ریڈیو پہ بھی کہ بھائی اس ویکینڈ میں نے اتنا کچھ کمٹ کر لیا تھا, 4 چیزیں منع کر دیں, پھر بھی 2 تو ایسی تھیں جس کو آپ نے اٹینڈ کرنا تھا, اور وہ جلدی جلدی میں ہی ہو سکتی ہے نا. پہلے کبھی کوئی ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا, پہلے کوئی ایک ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی, اب تو سو مینی تھنگس ہیپننگ پیرلل کہ آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ آپ کہاں کہاں مطلب پہنچیں گے اور کہاں کہاں چھوڑیں گے بات کو. دیکھیے ویسے مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے کہ ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں زندگی میں. جب ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں, لوگ آتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, میٹ اینڈ گریٹس ہوتے ہیں. اب آپ غور کریں, جو آج سے 20 سال پرانے ایکٹر تھے, اگر ان کے پاس کوئی ایکٹنگ کے اپرچونیٹیز نہیں تھی تو ان کے فائنانس ڈسٹرب ہو جاتے تھے. بالکل ایسا ہی, کیونکہ ایک ڈرامہ ہوتا تھا ایک وقت میں, اور ایک چینل سے, ایک اسٹیشن سے ایک ڈرامہ بن رہا ہوتا اور وہ تھا, صرف ڈرامہ کر سکتے تھے, یا جو بہت فیمس ہو جاتے تھے ان کو کہیں نہ کہیں ایڈ ملتا تھا, بالکل سب کو نہیں ملتا تھا. اچھا اب دیکھیں 4 چیزیں نا نیو ایڈ ہوئی ہیں ایکٹر اور ایکٹریسز کی زندگی میں. نمبر 1, ان کو میٹ اینڈ گریٹس کے ایونٹس ملتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. نمبر 2, پوڈ کاسٹرز ان کو انوائٹ کرتے ہیں, بالکل, اور ان کو پیسے دیتے ہیں. جی ہاں, ٹی وی چینلز والے بھی ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. جب لوگوں نے نا گھروں میں بھی محفل لگانی شروع کر دی ہے کہ یار میں نعمان اجاز کو پسند کرتا ہوں, ہمایوں کو پسند کرتا ہوں, ماہرہ کو پسند کرتا ہوں, یار یہ میرے گھر پہ آئیں, میں اپنے دوستوں کو بلاؤں, تو ایک اچھا سا اچھا 5ویں ایک اور بھی چیز ایڈ ہوگی ویسے, جو شاہ رخ خان اور سلمان خان آپس شادیوں میں ناچتے ہیں. ہم لوگوں کا ناچ اچھا نہیں ہے, ورنہ ہم بھی تیار ہیں ناچنے کے لیے, کیونکہ جب ہمارے لوگوں نے ناچا ہے بڑی شرمندگی کا مقام تھا, تو میں کہتی ہوں کہ بالکل کوشش نہ کریں. اچھی بات یہ ہے کہ ڈرامہ میں ہم بہت آگے ہیں, ڈانس میں ہم کمزور ہیں, کمزور نہیں ہے, فلم میں ہم کمزور ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت ساؤتھ ایشیا پورا جو ہے اس میں پاکستان کا ڈرامہ اس وقت نمبر 1 جا رہا ہے. وہ ہمیشہ رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو اون کرنا چاہیے. اور میں جب ہمارے ایکٹرس کو, نو آفینس, وی ہیو ونڈرفل ایکٹرس, جب وہ ٹی وی کی اسکرین پہ آتے ہیں تو کمال کر دیتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں جہاں ہندی اور اردو دیکھی اور سمجھی جاتی ہے وہاں پہ لوگ ان کو پریز کرتے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیج پہ آ کے ڈانس کرنا از ناٹ آر فورٹے, وی شوڈ ناٹ ٹچ دس پرٹیکولر سیکشن. اس بات سے بھی میں خلاف ہوں ویسے, اگر کوئی کام انسان کو نہیں آتا تو میرے خیال سے کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں سکھانے والے لوگ نہیں ہیں. ایک نگاہ جی ہیں, وہ کس کس کو سکھائیں گے اور کتنا سکھائیں گے. آ جائیں گی, کام ہونا چاہیے, ہوتے ہوتے ہی دیکھیں, کام ہوتے ہوتے شعیب منصور نے بول بنائی, بالکل, اٹ از این انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مووی. بالکل منٹو بنائی اس نے, کھوسر صاحب نے, جی, کمال کی مووی تھی وہ, اوکے, زبردست. ابھی یہ ہمارے فیصل قریشی نے بنائی دیمک, جس میں آپ بھی گئی تھی, وہ بھی میں نے مووی دیکھی ہے. کیا کمال مووی تھی, کیا اس کی جو پیس تھی وہ کیا کمال پیس رکھی ہے رافع نے, کہ آپ کا دل چاہ رہا تھا, نہ آپ بور ہو رہے تھے, نہ آپ کو لگ رہا تھا کہ سب کچھ جلدی جلدی بھاگ رہا ہے. ہر انسان, ہر کیریکٹر بالکل نگینے کی طرف. اور اس کا اینڈ میسج پتہ کیا تھا, کہ جس گھر میں فساد ہوگا, لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوں گے, نیگیٹیوٹی ہوگی, تو یہ جو جن جنات اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس گھر کو اٹریکٹ کرتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم لوگ جو کہہ رہے تھے نا گھر میں خوشی نہیں ہے, گھر میں ٹینشن ہے, تو ایکچولی ہم نے اپنے ارد گرد, اپنے اندر اتنی ٹاکسیسٹی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں ارد گرد کی پازیٹیوٹی ویسے ہی اٹریکٹ نہیں کرتی. ایگزیکٹلی. اب بنانی چاہیے موویز, کرنا چاہیے, کرتے کرتے, لیکن اب ایک کام ضرور ہونا چاہیے جو میری خواہش ہے. ٹرکی نے پوری دنیا میں پینیٹریٹ کر چکا ہے. ٹرکی ساؤتھ کورین ڈرامہ دیکھتی ہیں آپ, وہ پوری دنیا میں پینیٹریٹ کر چکا ہے. بی ٹی ایس میوزک پوری دنیا میں پینیٹریٹ کر چکا ہے. ان کا ایک ڈرامہ ہے کریش لینڈنگ آن یو, یہ ان کا نا سمجھیں آپ سگنیچر ڈرامہ ہے آف دی ساؤتھ کوریا. میں نے بھی دیکھا ہے ویسے, وہ بڑا اچھا ہے. اردو میں ڈب ہے ویسے تو, وہ کئی زبانوں میں ڈب ہے. اب میری خواہش یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈرامہ ہے وہ دنیا کی 5 بڑی لینگویجز میں ڈب ہونا چاہیے. بالکل ایسا. نمبر 1 انگلش میں ہو, وہ چائنیز میں ہو, عربک میں ہو, فرینچ میں اور اسپینش میں ہو. بالکل ہونا چاہیے. یہ دنیا کی نا 5 بڑی لینگویجز ہیں, اور 5ویں بڑی بلکہ لینگویج اردو ہندی جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے. اگر ان 5 لینگویجز میں ڈب ہو جائے ڈرامہ ہمارا, تو میں کہتا ہوں ہم ونڈرز کر دیں گے. بالکل ایسے. گورا ہماری کوئی چیز نہیں دیکھ رہا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی نا, اس کی چیز ہم اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو انگلش سمجھ میں آتی ہے, انگلش سمجھ آ جاتی ہے. بلکہ انگلش زیادہ تر آپ دیکھیں نیٹ فلکس میں جو ان کا کنٹینٹ آ رہا ہے وہ تو اردو ڈبڈ ہے. تو اب ڈبنگ کی ضرورت ہے میرے خیال سے. اگر ہم ڈبنگ کر لیں تو ہم پوری دنیا میں چھا سکتے ہیں.
اور ہم نے کیا جب ہم نے عشق ممنوع پاکستان میں ریلیز کیا جی بالکل, اور ہم لوگوں نے, میں نہیں دیکھا کرتی تھی سیریز, لیکن وہ جب وہ شروع ہو گیا تو مجھے نہیں پتا تھا, جب وہ ہاف وے تھرو ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی اب میں دیکھ لوں کہ ہو کیا رہا ہے آخر, اور وہ جو ہو کیا رہا ہے کے بعد میں نے آخری سین تک اس ڈرامے کو دیکھا, اور اس کے بعد ایک اور فاطمہ گل ایک ڈرامہ آتا تھا, دوز ٹو ڈراماز آئی ریمبر کہ جو میں نے دیکھے تھے. بٹ یس, آپ ایبسلیوٹلی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ یہ ہونا چاہیے اور لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے, توجہ دینی چاہیے. آپ یہ کام کر سکتی ہیں میرے خیال سے, ان کا ویژن, ان کی کلیئرٹی آف لائف, ان کی کوالٹی ڈراموں کی, سلطانہ صدیقی, اگر وہ کر لیں, سلمان اقبال بھی انیشیٹو لے لیں, جیو انیشیٹو لے لیں, جو بھی کرنا چاہیں, بالکل ایسا ہی ہے, پہنچا دیں اپنا کانٹینٹ دنیا کے پاس. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے نا, وہ لوگ اپنے اپنے جو کام ہیں ان کو کرنے میں اتنے زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے جتنے زیادہ وہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کیا نہیں ہو رہا. ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ہاں کیا نہیں ہو رہا, ہم اس پہ زیادہ اپنا ٹائم لگا رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جب آپ نے پہلی بک لکھی تو آپ کو کیا لگا کہ بک پڑھنے والے جو ہیں وہ اس کو کس طریقے سے دیکھیں گے, یا یہ آپ نے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے, جیسے میں کچھ چیزیں لکھ رہی ہوں تو مجھے یہ پتا ہے کہ اگر میں اس کو پبلش کروں گی تو اس کو کوئی خریدے گا یا نہیں خریدے گا, لیکن مجھے یہ پتا ہوگا کہ ہاں یہ کام میں نے مکمل کر دیا, یہ کام میں نے کر دیا. سو آپ کے لیے بک کیا تھی؟ اچھا, پہلے میں آپ کے پہلے سوال پہ آتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا نہیں کر رہے. آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا کہ آپ انسان نہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو فوراً اس کی وقت قبول ہو جاتی ہے, تو اس کا اگلا جملہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یار میں کچھ اور ہی مانگ لیتا. ہاں ایگزیکٹلی, یار جو تمہیں ملا ہے اس کو انجوائے کر لو, اس کا شکر کر لو. بٹ ہمارے ہاں یہ ہیومن نیچر ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری ہیومن نیچر جو ہے نا, ہمارے اس دیسی سائڈ پہ, پاکستان انڈیا کی سائڈ پہ نیچر کچھ ویسے ہی ڈفرینٹ ہے دنیا کے لوگوں سے. لوگ انجوائے کرتے ہیں, گریٹیٹیوڈ پے کرتے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا وہ اس چیز پہ لگ جاتے ہیں جو نہیں ہوتی پاس. دیکھیں, دو طرح کی زندگی گزارنے. آنکھ ہے نا, آنکھ باہر دیکھ رہی ہے. اگر آپ ہر وقت اپنی آنکھ سے باہر دیکھتے رہیں گے آپ فرسٹریٹ رہیں گے. آنکھ کو نا آپ اندر کھولیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا کیا موجود ہے اور دوسروں کے پاس نہیں ہے. جیسے ہی آپ کرنا شروع کر دیں گے آپ کی زندگی بڑی آسان شروع ہوگی. اچھا, کتاب کی بات آ گئی. کتاب میں نے اس لیے لکھی تھی کہ جتنے میں صوفیہ کی زندگی میں نے اسٹڈی کی, میں چاہتا تھا اس کو ایک ڈاکومنٹ کروں, کیونکہ میں لوگوں سے ملتا تھا, ان کے لیکچرز میں جاتا تھا. ایک سوال مجھ سے بہت زیادہ ہوتا تھا, آپ اتنے صوفیہ اور روحانی شخصیات کو ملتے ہیں, سب سے بہتر کون ہے؟ تو اس کا جواب مجھے تھوڑا سا دینا مشکل لگتا تھا. پھر اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے میں نے پوری کتاب جو ہے وہ ترتیب دی. جیسے نیپولین ہل نے بنائی. ایگزیکٹلی جیسے 10-15 میں نے صوفیہ سے جو ملا, میرے ان کے ساتھ جو میرے رابطے ہوئے, جو کمیونیکیشن ہوئی, وہ میں نے لکھ دی. میں نے کہا اب آپ لوگ پڑھیں اور خود فیصلہ کریں, کیونکہ میری تو اپنی چوائس ڈفرینٹ ہے نا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں, اب اوور آل بات کر رہی ہوں, خیر پوری دنیا میں ہی یہ اب چینج آ چکا ہے, کتنی زیادہ کتاب پڑھنے میں لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے؟ آپ کو مزے کی بات بتاؤں, کتاب کی ریڈرشپ بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی. کیسے؟ کیونکہ صرف پہلے کتاب جو ہینڈ ہوتی تھی نا, فزیکل کتاب, وہ پڑھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اب آن لائن بہت زیادہ پڑھا جا رہا ہے, پڑھا جاتا ہے بہت زیادہ. اب فزیکل کتاب نہیں پڑھی جا رہی اتنی, لیکن آن لائن کتاب بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے. اچھا, اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں گے ریلز اور فیس بک اور ایپس کے ساتھ, وہ تو کم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اوور آل اگر پچھلے زمانوں سے دیکھیں آپ تو ریڈنگ جو ہے نا وہ بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. تو لوگ اب آپ کے خیال سے ابھی بھی لوگ بک پڑھتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں, اگر میں آپ کو بات بتاؤں, آپ کو جو چیز بھی مارکیٹ میں یا شاپ پہ نظر آ رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ بک رہی ہے. کیونکہ جو کارپوریٹس ہیں نا, جو بزنس مین ہیں, دے آر ویری انٹیلیجنٹ پیپل. ٹھیک ہے. وہ کبھی کوئی چیز ایسی اپنی شیلف پہ نہیں رکھیں گے جو بکے گی نہیں. اگر وہ تھوڑے سے بکنا ختم ہو جائے گی تو اس کو رکھنا چھوڑ دیں گے. تو آپ کے خیال سے کہ بکس بک رہی ہیں تبھی اب تک پبلش ہو رہی ہیں؟ ڈیفینیٹ. آپ دیکھیں نا کہ کتنی پرنٹنگ ہو رہی ہے. ہاں, پرنٹنگ چل رہی ہے, آپ کتابیں موجود ہیں, کام چل رہا ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب میں پاکستان سے باہر ٹریول کرتی ہوں تو میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ وہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ پلین میں بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, وہ ڈاکٹر کے ہاں ویٹنگ روم میں ہیں تو بھی وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. بٹ ہمارے ہاں یہ کلچر شاید اس طرح کی کتاب پڑھنے والا کلچر کبھی بھی نہیں تھا. شاید اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ کتاب پڑھنے کا جو جتنے بھی لوگ تھے وہ گریجولی کم ہوتے جا رہے ہیں. یہاں پہ ہاں آپ ضرور دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے, اور اب جب سے وہ کنڈل آیا ہے اور آڈیو بکس آئی ہیں تو آڈیو بک مجھے لگتا ہے بڑی آسان چیز ہے. آڈیو بک از این ایکسیلنٹ تھنگ ہے نا, جو ریڈنگ کے لیے, کیونکہ وہ آپ نے اٹینشن اسپیم کا بار بار ذکر کیا نا آپ نے, تو وہ کم ہو گیا نا. تو اب گاڑی میں چلتے ہوئے میں روزانہ 1-2 گھنٹے میرا ٹاک لسٹنگ ٹائم ہوتا ہے میرا. اچھا, میں کوئی نہ کوئی کتاب, ہاں, تو جو کوئی کام آیا ہو میں پڑھتا رہتا ہوں اس کو. تو آپ پڑھتے رہتے ہیں؟ سنتا رہتا ہوں بلکہ. کیا پلانز ہیں اب آپ کے نیکسٹ؟ آپ نے ٹریول بھی کر لیا, کتاب بھی لکھ لی, لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں,
اب نیکسٹ کیا ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں آج کل آپ ٹھیک ٹھاک ٹریول کر رہے ہیں، پورا امریکہ کولمبس بنے ہوئے ہیں، آپ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، ہر روز آپ ایک نئی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب نیکسٹ کیا پلانس ہیں؟ میں نے یہی کام کرنا ہے، ایک کتاب اور لکھنی ہے اور وہ ہوگی امریکہ کے اوپر. امریکہ پہ نہیں ہوگی، وہ میری جتنے بھی لائف کے سفر ہے، میں 20 کنٹریز میں نے وزٹ کر لیا ہے. میں نے تو سفر نامہ لکھیں گے؟ سفر نامہ میں لکھوں گا. ایک کتاب میں کیسے آئے گا 30 کنٹریز کا سفر؟ بس وہ جو اس کے اندر بیسٹ میری ایکسپیرینسز ہوں گے میں وہ لکھوں گا. ایک تو یہ میں نے لکھنا ہے. دوسرا یہی جو ٹریننگس کا کام ہے یہی کرتا رہوں گا، مختلف دنیا میں جاتا رہوں گا، ٹریننگ زیادہ رہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بس ٹریولنگ کروں گا اور کتابیں لکھوں گا، ٹریننگس دوں گا. اسی میں مجھے مزہ بھی آتا ہے اور اسی کام کو میں بڑھاتا رہوں گا. اچھا، آپ نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ پیسہ کیسے بنائیں، ریل کیسے وائرل ہو، اور سبسکرائبر اور لائکس اور یہ تمام چیزیں. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا یہ پروفیشن ہے یا جن کی یہ لائن ہے. لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ کے خیال سے جب آپ کارپوریٹ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی لوگوں کی جو لرننگ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ لالچ یا سب سے زیادہ ارج کیا سیکھنے کی ہوتی ہے؟ سیلز کیسے بڑھائیں. کیونکہ ہمیں جب آرگنائزیشنز انوائٹ کرتی ہیں سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹاف کو ٹرین کریں کہ سیلز بڑھائیں ان کی. تو یہ ایک سوال ہے. اب جیسے لیٹ سپوز ایک آرگنائزیشن آپ کو بلا رہی ہے، اس میں سے 30 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اگلی آرگنائزیشن آپ کو بلاتی ہے. کتنی سیلز سیکھنا چاہتے ہیں جو یہ ختم نہیں ہو رہی ہوتی؟ تو کیا بیسک ٹرک ہوتی ہے؟ دیکھیے ایپیٹائٹ ہے. جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں نا، جیسے آپ موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے آپ کو، جیسے آپ مختلف کپڑے خریدتے ہیں، تو یہ بھی نا ٹریننگس بھی یا سیلز فورس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو نا ہر وقت ایک موٹیویشن چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ وہ بہت ڈپریس سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو نا زندگی میں نہ بہت ملتی ہے. وہ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، نہ پھر ہمارے جو ٹرینرز ہوتے ہیں وہ ان کو ایک سٹوری سناتے ہیں، ایک کہانیاں سناتے ہیں کہ جتنی نہ ملیں گی نا آپ کو، آپ سمجھے آپ کی اتنی برکس لگ رہی ہیں. تو بلڈنگ بنانے کے لیے آپ کو ہزاروں برکس چاہیے. تو وہ اس بات سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہو جاتے ہیں یا نہیں. کئی ہو جاتے ہیں، کئی نہیں بھی ہوتے، لیکن ان کو فرق ضرور پڑتا ہے اس بات کا نا. پھر ان کو کچھ ٹیکنیکس بتا دیتے ہیں کہ جب آپ نے ویٹ کرنا ہے کسی کا تو اس وقت آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کیا کرنی ہے. کیونکہ جب یہ سیلز کے لوگ کہیں جاتے ہیں لوگ ویٹ بہت کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا ایک ایسی ٹپ ہوتی ہے جو آپ لوگوں کو بتائیں گے؟ ابھی بھی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو ہو سکتا ہے روزانہ جاتے ہوں اور ویٹ کرنا پڑتا ہے. 3 طریقے ہیں. نمبر 1 ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کتاب ہو. ٹھیک ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. نمبر 2 جس آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں اس کی ویب سائٹ کو اچھی طرح پڑھیں. ٹھیک ہے. اور وہاں کی جو میگزینس پڑھے ہوتے ہیں اس کو اچھی طرح پڑھیں. اگر اس سی او کا کہیں پہ انٹرویو آیا ہوا ہے اس کو اچھی طرح دیکھ کے جائیں، پڑھ کے جائیں. کیونکہ جیسے ہی بیٹھے ہوں گے نا آپ ان کے پاس تو آپ کو جو لیول آف کانفیڈنس، ایکسپوجر اور نالج ہے نا وہ اتنا زیادہ ہوگا. آپ فوراً جب کہیں گے نا سر آپ نے اس موقع پہ یہ بات کی تھی تو وہ فوراً آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. وہ کہے گا ہاں یار یہ مجھے بندہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس طرح کوئی نہ کوئی چیز کرنی پڑے گی. ایک ہوتی ہے سیدھی سیلز کہ ہم یہ بیچتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، ہماری یہ پروڈکٹ ہے، بیچ کے دکھاؤ. یار یہ ایک نا بڑا فضول سی چیز ہے، اس میں نا لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. سب سے پہلے نا آپ کے اندر کوئی ایسے کوسچنز ہونے چاہیے جو آپ کوسچنز کریں اور اس کو انگیج کر لیں اپنے ساتھ. جیسے ہی وہ انگیج ہوں گے تو سمجھ لیں بزنس آپ کو مل گیا. سو جب آپ ایز اے کارپوریٹ ٹرینر آپ لوگوں کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، سو ہاؤ ڈو یو ایکسپلین دا ریجیکشن اور فیلئر؟ بہت دفعہ جو ہے وہ لوگ ریجیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. جیسے میں پڑھ رہی تھی اسٹاربکس 247 ٹائم ریجیکٹ ہوا، کینوا جو ہے وہ 100 ٹائم ریجیکٹ ہوا، KFC جو ہے 278 ٹائم ریجیکٹ ہوا. رائٹ، اف آئی ایم گیونگ دا رائٹ نمبرز، یہی نمبرز مجھے یاد ہیں. یہی کچھ ہے. ٹھیک ہے. سو مجھے بتائیے کہ جب آپ کسی کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں، ایک سیلس پرسن ہے جو بڑی اچھی سیلری بھی لے رہا ہے، بڑا اچھا کام بھی کر رہا ہے، لیکن وہ جو ریجیکشن ہے وہ سم ٹائم اس کی پوری ساری کی ساری جو سکسیس ہے اس کو برباد کر دیتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتا کہ مجھے اس کو پروسیس کیسے کرنا ہے. دیکھیے بہت سے لوگ ریجیکشن کو ان کو جھیلنا پڑے گا. ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی آئیڈیا، کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی بھی پروجیکٹ آپ کسی کو پچ کریں اور وہ فوراً ہو جائے. یہ تو ممکن نہیں نا. آپ نے زندگی میں ایکٹنگ کی ہے، جس دن آپ نے ایکٹنگ کے لیے آئی تھی اسی دن تو نہیں آپ نے رول مل کے اسی وقت تو نہیں اسٹارٹ ہو گئی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو ایک پروسیس میں سے گزرنا پڑا نا. وہ چکی ہوتی ہے ایک، اس پروسیس سے گزرنا. آپ نے انٹرویوز دیے، آپ نے پھر وہ ریہرسلز کی، آپ نے بہت سارے آڈیشنز دیے ہوں گے، اس کے بعد پھر ڈرامہ ملا، پروجیکٹ ملا. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں. ایک قابلیت ہونا، پھر اپرچونٹی ملنا. یہ 2 اسٹیپ ہے. تیسرا پھر آپ نے اس کو گریب کیسے کرنا ہے. جی ہاں. اس کو لینا کیسے ہے. اوکے. یہ تینوں ایک
ایک پروسیس تو ہے اس کا. یہ پورا جو ٹریننگ کا آپ لوگوں کا سیشن ہوتا ہے یہ ایک ہی سیشن ہوتا ہے اور یہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آج یہ بتائیں گے, کل یہ بتائیں گے اور پرسوں یہ بتائیں گے؟ عموماً طور پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی دیر کے لیے آرگنائزیشن میں انوائٹ کر رہی ہے. ٹھیک. جو سینئر اسٹاف ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کر کے چلے جائیں. ٹھیک ہے. بیکاز دے آر بزی پیپل. ٹھیک ہے. اچھا, جو مڈل ہوتے ہیں ان کی 1 دن سے 2 دن کی ہوتی ہے, اور اگر جو دوسرے اور اسٹاف ہوتے ہیں جنہوں نے زیادہ کسٹمر کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ تھوڑا زیادہ ٹائم لگاتے ہیں, کیونکہ ان کو پریزنٹیشن سکھاتے ہیں, ان کو رول پلے دیتے ہیں, ان کے ساتھ گروپ ڈسکشن کرتے ہیں, ان کو پھر کہتے ہیں آ کے آپ نے جو پورے دن میں سیکھا ہے وہ 1 بائی 1 آ کے پریزنٹیشن دیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ جو سیکھتے ہیں اس پہ جب سوال کرتے ہیں, جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں, تو یہ ایک پورا پروسیس ہے لرننگ کا, یہ کمپلیٹ ایک لرننگ کا پیکج ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جن کو ٹریننگ دے رہے ہو کبھی آپ ان سے چیک کریں فیڈ بیک کہ اس ٹریننگ کے بعد آپ کو کتنا فرق پڑا یا کیا آپ کو چینجز فیل ہوئے اپنی پوری پرفارمنس کے اندر جو آپ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس کو ہم ROI کہتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ. یہ ہم کرواتے ہیں 1-1.5 ماہ کے بعد CEOs کے پاس دوبارہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جو ہم نے ٹریننگ دی ہے اس کا امپیکٹ کیا آیا ہے. ٹھیک ہے. 2 طرح سے امپیکٹ ہوتا ہے, ایک ہے بیہیویئر کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں کیا بیہیویئر چینج دیکھا ہے, مزہ آیا ہے, ایٹیٹیوڈ کچھ بدلا ہے. اچھا, دوسرا ایک سمپل ہوتا ہے کہ پروفیٹیبلٹی کتنی بڑی ہے, وہ تو ایک کاؤنٹ کرنا بھی بڑا آسان کام ہے نا. تو یہ 2 طریقے سے ہم کر دیتے ہیں. ٹھیک. تھینک یو سو ویری مچ علی عباس صاحب اپنا ٹائم دینے کے لیے, اور بہت مزے کی گفتگو رہی آپ سے. ویسے تو بات ہوتی ہے لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا زندگی کی جن کے بارے میں یوزلی لوگ بات نہیں کر رہے ہوتے, جس میں سکسیس ہے, جس میں زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور زندگی کو کیسے دیکھنا ہے, تو بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تحریم بہت شکریہ آپ کا, میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا آپ کے ساتھ ٹاک کرنے کے لیے, کیونکہ جب لاسٹ ٹائم ہم آئے تھے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کی ریکارڈنگ کریں گے. سو آئی انجوائڈ اے لاٹ. تھینک یو سو ویری مچ. پلیزر از آل مائن. تھینک یو. تھینک یو جی.